नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे एनिमल्स राइट्स के हवाले से। क्या पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद है? अगर कानून मौजूद हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कितनी है? हमारे यहाँ एक फैशन के तौर पे, ट्रेंड के तौर पे हम एनिमल्स को घर में रख लेते हैं, पेट्स को रखते हैं, लेकिन उनकी टेक केयर कितनी करते हैं? कुछ लोग हैं जो एनिमल्स को, जो पेट्स को अपने घरों में रखते हैं, लेकिन उसके बाद उनका ख्याल नहीं रख पाते क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता, या उनका जो शौक नया नया होता है वो खत्म हो चुका होता है। हमने बहुत से केसेस ऐसे देखे। कुछ दिन पहले ही 7 न्यूज़ ने एक न्यूज़ ब्रेक की थी जिसमें एक टिकटॉकर ने एक गधे को गोली मार दी थी क्योंकि उसको उस टिकटॉक में एक ऐसा ही कोई स्टंट करना था जिसकी वजह से एक जानवर को, बेजुबान जानवर को आसानी से गोली मार के मार दिया गया। इसके अलावा पिछले दिनों इस्लामाबाद के एक शख्स ने, जिसकी एक कैट थी, वो घर में शोर ज्यादा कर रही थी तो वो नींद डिस्टर्ब हुई तो उन्होंने उस कैट को पकड़ के हैंग कर दिया। इस तरह के बहुत से वाकयात, कुछ रजिस्टर्ड हो जाते, कुछ नहीं हो जाते। नाज़रीन, आज हम लॉ के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप जानवर रख रहे हैं, आप उसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? ये मैं उन जानवरों की बात कर रही हूं जो घरों में मौजूद होते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं स्ट्रीट डॉग्स के हवाले से। जो जानवर गलियों में फिर रहे होते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? हमारे यहाँ 70 सालों से कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। अगर कोई जानवर स्ट्रीट में फिर रहा है तो उसको खत्म करने का एक ही तरीका, या तो उसको गोली मार दी जाती है या फिर उसको जहर दे दिया जाता है। और क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को काटने के, जो डॉग के काटने के केसेस है, उसमें भी इजाफा हुआ। ज्यादातर कराची और सिंध में बहुत से ऐसे केसेस देखने में आए। अब नई पॉलिसी क्या आई है, किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी? खुशी इस चीज की है कि एटलीस्ट इस पे काम किया गया, पॉलिसी आ गई। अब लम्हा फिक्रिया ये भी है कि एक तरफ तो पॉलिसी आ रही है, दूसरी तरफ कराची और सिंध में बहुत से स्ट्रीट डॉग्स को मारा जा रहा है। अगर पॉलिसी बन गई है तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे शुरू होगा? क्या वाकई ही हमारे यहाँ जो लॉ बन जाएंगे उन पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, नहीं होगा? यकीनन इस हवाले से बात करेंगे। और जनाब, इस हवाले से बात करने के लिए आयजा हैदर हमारे साथ मौजूद है, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग आयजा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आयजा, आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का, आज आपने हमें ज्वाइन किया। आयजा, आप क्या समझती हैं? पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो लॉ मौजूद है एनिमल्स का, इंसानों का तो छोड़ देना, उस पर तो हम हमेशा से बहस करते आए ना, खवातीन के राइट्स, बच्चों के, बड़ों के, वर्कर्स के, तमाम लोगों के। अब जानवरों की बात कर लेते हैं। क्या राइट्स कोई मौजूद है, लॉ मौजूद है? मौजूद है तो कितनी इम्प्लीमेंटेशन है? जी बहुत आपका अच्छा सवाल है। असल में हमारा जो एक्टिंग लॉ मौजूद है वो अंग्रेज का बनाया हुआ है, 1890 का बना हुआ है। जिस वक्त हम एक कॉलोनी थे उस वक्त ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जो कि 1890 का बना हुआ था। अब बेसिकली वो एक फेडरल लॉ है, वो पूरे पाकिस्तान में एनफोर्स्ड है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे अमेंडमेंट्स करते रहे हैं तो आफ्टर 18th अमेंडमेंट एक ये चीज सामने आई कि अनलेस के सारे सूबे वो खुद से उस चीज को अडॉप्ट करें जो उसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते सूबों के लिहाज तक। मतलब वो लॉ मौजूद है, लेकिन जिस तरह अंग्रेज ने कहा कि जी उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी कि 50 रुपए फाइन है, वो 2018 में फेडरल कैपिटल में एक अमेंडमेंट हुई कि नहीं जी 2.5 लाख 3 लाख तक सजा मिलनी चाहिए अगर कोई एनिमल क्रूअल्टी करता है। लेकिन वो ऑटोमेटिकली पंजाब के ऊपर, कराची के ऊपर, मतलब सिंध में, पंजाब में वो अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये काम सूबों का था कि वो अपने अपने लॉज को अपग्रेड करें और वो ये एनिमल वेलफेयर के लिए लॉज बनाएं। तो वो लॉज नहीं बन रहे थे। लेकिन अब ये है कि पंजाब में एक ड्राफ्ट हमने तैयार करवाया है, हमारा एक एनिमल राइट एडवोकेसी ग्रुप है, उसके तहत हमने पूरा एक लॉ नया डेवलप करवाया जो कि अभी हमारे वजारत कानून में पड़ा हुआ है। अगर वो बन जाता है और अडॉप्ट हो जाता है तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल चीज होगी कि आफ्टर 1890 अब पाकिस्तान में कोई वेलफेयर के लिए लॉज बन रहे हैं। अच्छा, आप ऐसे थोड़ा सा इस लॉ के बारे में बताइएगा। जैसे कि आपने कहा कि हमारे पूरे ग्रुप ने इसके लिए ट्राई किया, इंशाल्लाह वो हो भी जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी इंशाल्लाह आ जाएगा। ये लॉ किस तरह का बनाया जा रहा है? क्योंकि जैसे आपने खुद जिक्र किया कि ये जो पहले लॉ मौजूद था ब्रिटिश का था, बहुत पुराना था, उस वक्त भी फाइन 50 रुपए बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये लॉ मौजूद है, और अगर किसी जानवर के साथ कुछ इस तरह का कोई सलूक कर देता है तो कहाँ जाना, करना क्या है, कौन देखेगा, कौन सी कोर्ट में जाएंगे, कौन सी पुलिस स्टेशन में जाएगा, एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी? तो हमें तो इस बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। देखिए, कोई भी अगर एनिमल के खिलाफ जुल्म होता है तो एफआईआर कट सकती है जी। लेकिन ये जो लॉ था ना, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, इसके अंडर एक सोसाइटी बनाई गई थी जिसका नाम था SPCA, जिसको इंसदादे बेरहमी हैवानात का इदारा कहते थे।
لیکن یہ کہ وہ ایک زمانے میں ویسٹ پاکستان میں بھی تھا, ایسٹ پاکستان میں بھی تھا. اب یہ ہے کہ صرف پنجاب میں تقریباً 17 کے 18 ڈسٹرکٹس میں اس کی کچھ پریزنس موجود ہے. لیکن بہت سالوں سے یہ ادارہ ایک نیگلیکٹڈ ادارہ تھا اور یہ اس کا اپنا کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. یہ لائف سٹاک کے انڈر تھا. اس کے جو ملازمین تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ جی جائیں گوالوں کو چیک کریں, کوئی اسپرے کر دیں, کوئی ٹیکے لگا دیں, لیکن وہ بے رحمی کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا. اب پنجاب کی حد تک ہم نے اور لاہور کی حد تک ہم نے اس ادارے کو بہت ایکٹیویٹ کیا ہے ان دا لاسٹ 5 ایئرس 3 ایئرس. جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے تب سے ہم نے کہا کہ یہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے. تو پھر اب وہ ایکٹیولی اینیمل ریسکیو ایک چھوٹا سا شیلٹر بھی چلا رہا ہے لاہور میں. اور اب ایک بہت میگا ڈیولپمنٹ ہے کہ جو یہ نیا اسٹریٹ ڈاگس کے متعلق کام ہوگا اس میں بھی ایس پی سی اے جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا. سڑک کے کتوں کو اٹھانا, ان کو ویکسینیٹ کرنا, یہ سارا کام بھی ایس پی سی اے جو ہے اب پورا ایکٹیولی کرے گا. ارے گریٹ, مطلب یہ پالیسی بن چکی ہے. جی بالکل. اچھا گریٹ, یہ بڑا اچھا کام ہوا. جیسے آپ نے ذکر بھی کیا 70 سال میں کچھ ایک ایٹ لیسٹ اچھی چیز ہو چکی ہے. اچھا یہ پالیسیز میں کیا کیا ہوگا؟ اسٹریٹ ڈاگ کو کیا کس طرح سے ویکسینیٹڈ کروایا جائے گا اور انہیں باقاعدہ طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا اچھے طریقے سے, کس طرح سے تھوڑا سا بتائیے گا. میں اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے بتاتی ہوں. ہمارے ایک ایڈوکیٹ ہیں حمزہ ہمایوں, انہوں نے ایک پٹیشن کی ہوئی تھی جسٹس عائشہ ملک کی عدالت میں, جو کہ ابھی بھی ایک آن گوئنگ چیز ہے. جسٹس عائشہ ملک نے ان سے پوچھا کہ جو آپ یہ کتوں کو مارتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ سے پوچھا وہ آپ کس قانون کے تحت مارتے ہیں. تو پتا چلا ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی سڑک کے کتے کو دیکھتے ہی گولی مار دیں یا زہر دے دیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پبلک ویلفیئر کے لیے, کہ ان کو کتے نہ کاٹیں. انہوں نے کہا اگر آپ پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو یو مسٹ ہیو اے پالیسی. اس کی بیسس کے اوپر یہ ساری سٹرگل ہوئی. فار دا پاسٹ 5 ایئرز میں مقدمہ چل رہا ہے. تو اب گورنمنٹ نے ایک بہت شاندار پالیسی بنائی ہے اور میں مبارک دیتی ہوں سارے ہمارے چیف منسٹر اور ہمارے چیف سیکرٹری اور منسٹر صاحب کو لائف سٹاک کے, کہ یہ مطلب 70 سالوں میں پہلی دفعہ ایک سائنٹیفک بیسس کے اوپر آپ وہ کام کرنے لگے ہیں, جس سے آہستہ آہستہ جو اسٹریٹ ڈاگس کا ایشو ہے وہ بالکل ریڈیوس ہو جائے گا. پاپولیشن تھوڑی رہ جائے گی کیونکہ میل ڈاگس کی آپریشنز ہوں گے اور ان کی سارے کتوں کی ویکسینیشنز ہوں گی اور ان کو ٹیگ کیا جائے گا کہ پتہ چلے عوام کو کہ جی یہ کتے سیف ہیں, ان میں اب ڈیزیز نہیں ہے اور بچے بھی وہ زیادہ نہیں دیں گے. تو آہستہ آہستہ ود ان اے فیو ایئرز یہ بالکل پاپولیشن تھوڑی سی رہ جائے گی, مینیجبل ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ پرسوں سائن ہوا ہے ہماری پنجاب اسمبلی سے, کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی نیوز ہے جو کہ یہ پنجاب میں اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کے پورے گروپ کو. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو بہت مبارکباد. آپ لوگوں کے ایفرٹ سے کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اور سب سے زیادہ جس بات پہ میں زیادہ فوکس کر رہی ہوں اور سٹریس دے رہی ہوں وہ ہے جی امپلیمنٹیشن. جب سٹارٹ ہوگی تو پھر چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ. ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. لو بن جاتا ہے, امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف بولنے کے لیے. تو جو چیز رائٹ ہو اس کو اپریشیٹ کیجئے, جو چیز ٹھیک نہیں ہے اس پہ ٹھیک ہے آپ بات کریں, اس پہ آپ تبصرہ کریں, اس پہ اختلاف کریں, لیکن جو چیز اچھی ہو رہی ہے اس پہ تمام لوگوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. عائزہ تھوڑا کراچی کے حوالے سے بات کریں, سندھ کے حوالے سے بات کریں. پنجاب میں تو کافی حد تک چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, بہتر ہو بھی جائیں گی. وہاں پہ یہ والا جو اسٹریٹ ڈاگس کو مارنے والا جو ایک ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہاں پہ کیسز بھی بہت زیادہ آئے, بچوں کو کاٹنے کے, انجیکشنز کی قلت ہوگی ہاسپٹلز میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ بھی چیزیں بہتر ہوں گی؟ دیکھیں بہت محنت کی ضرورت ہے. the will is there. مطلب ان کی بھی جو لیڈرشپ ہے اس نے کئی دفعہ اناؤنس کیا ہے کہ سائنٹیفک طریقے سے اس ایشو کو حل کیا جائے, پبلک کو ہی ریلیف دینا ہے. اور انہوں نے پیسے بھی مختص کیے, لیکن انفارچونیٹلی جب تک سول سوسائٹی پوری طرح سے مانیٹر نہیں کرے گی کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, صحیح جگہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا, تب تک فزیکلی آن دا گراؤنڈ آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. آج کا بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ ہمارے بڑے اچھے کولیگ ہیں ٹیپو شریف, وہ ہینڈ فیڈ کرتے رہے ہیں. مطلب کچھ کتے ہیں جن کو ویکسینیٹ کرایا ہوا ہے, آپریٹ کرایا ہوا ہے, ٹیکے لگوائے ہوئے ہیں, سیف کتے ہیں, کسی کو تنگ کرنے والے نہیں ہیں. ان کو کسی نے آ کے گولیاں مار دی, زہر دے دیا. تو وہ اتنا زیادہ ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ ایک سول سوسائٹی, ایک مہذب معاشرہ جو ہے, یہ ایک سمپل سا ایک ایشو ہے, اس کو ریزالو نہیں کر سک رہا. اور یہ جو ہم اپنے بچوں کو ایک وائلنس دکھا رہے ہیں وہ ہماری کمنگ جنریشنز کے لیے تباہ کن چیز ہے. اگر ہم بچوں کو کمپیشنیٹ طریقے سے اپنے ایکو سسٹم میں موجود جانوروں کا, پلانٹس کا خیال کرنا نہیں سکھائیں گے, وائلنس سکھائیں گے کہ کوئی مسئلہ ہے گولی مار کے ختم کر دو, تو پھر ہم اپنے معاشرے میں وہ فنڈامنٹلسٹ مینٹیلٹی دیکھیں گے بچوں میں, جن کو لگے گا کہ کوئی بھی ایشو ہے تو اس کو ہم وائلنس سے ختم کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ مسٹ ٹیک ایکشن.
جو یہ TNBR کی ایک انٹرنیشنل پالیسی ہے جو بیسٹ پریکٹسز کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے, ہر صوبے میں اس چیز کو اب یہ اس کو فارمل کر کے اور ان کو امپلیمنٹیشن شروع کرنی چاہیے. بالکل. عائزہ, 2-3 دن پہلے, کچھ دن پہلے ہی 7 نیوز کے بالکل سامنے ایک گاڑی والا جو تھا اسٹریٹ ڈاگ کو اس نے ہٹ کیا اور وہ کافی بیڈلی انجرڈ ہوا. اس کے بعد 7 نیوز کی ٹیم کے کچھ لوگ ہی گئے, ہاسپٹل لے کے گئے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے, کیونکہ وہ کافی زیادہ انجرڈ تھا. اس ہاسپٹل والوں نے بھی 30,000 ان سے ڈیمانڈ کر لیا اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. پھر خیر تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ اس کی کروائی, دودھ شدھ پلایا تو اس کو پھر مطلب چھوڑ دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, یہاں میں 2 چیزیں دیکھنے میں آ رہی. ایک تو لاپرواہی, ہٹ کر کے آپ آرام سے چلے گئے, آپ نے دیکھا تک نہیں, اگر خدا نہ خاصا غلطی سے بھی ہو گیا تو آپ ایٹ لیسٹ باہر نکلو, آپ اس کو چیک کرو. دوسری بات ہاسپٹل کی, آپ دیکھ لیں بے حسی کا یہ عالم ہے کہ وہ اسی کے پیسے مانگ رہے 30,000, اور کون بندہ افورڈ کر سکتا ہے کسی ایک جانور کے لیے جو کو آپ کو اسٹریٹ سے ملا ہے اور آپ نے اللہ کی ایک رحم کے لیے اٹھا کے اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے گیا. اس صورتحال پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں اس میں ایجوکیٹ کروں گی کہ کم از کم لاہور کی حد تک یا کچھ اور ایسے ہمارے فیصلہ آباد ہے کہ کچھ لوگوں نے شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں. لاہور میں تو یہ ہے کہ SPCA جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا نا, سوسائٹی فار دا پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیملز, یہ ہمارا ہے یویس, جس کو گھوڑا ہاسپٹل بھی کہتے ہیں لوگ, اس نام سے پہچانتے ہیں. وہاں پہ یہ SPCA کا ایک شیلٹر ہے, وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں اور وہ فری آف کاسٹ جو اسٹریٹ ڈاگز ہیں نا یا اسٹریٹ اینیملز ہیں جن کو آپ وہاں لے جائیں گے, اس کا بالکل مفت علاج وہاں پہ ہوگا, کیونکہ وہ ہے ہی اسٹریٹ ڈاگز کے لیے. جو اونرز والے ڈاگ ہوتے ہیں ان کو آپ کسی بھی ویٹ کے پاس لے جائیں, وہ پیسے لیں گے جس طرح ہمارے ڈاکٹرز کا ہوتا ہے اور علاج کر دیں گے. لیکن جس کا کوئی مالک نہیں ہے تو سول سوسائٹی شوڈ ٹیک اونرشپ آف دیئر جو بھی اینیملز ہیں, کیونکہ دیکھیں درد ان کو بھی ہوتی ہے, تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے, اور ہماری انسانیت وہاں پہ ختم ہو جائے گی جہاں پہ ہم کسی زندہ چیز کو تکلیف میں دیکھ کے کہیں کہ بھئی اب ہم کیا کر سکتے ہیں, یا پیسے لگیں گے تو ہم اس کو اگنور کر دیں. تو یہاں پہ ایٹ لیسٹ لاہور میں, پھر فیصل آباد میں ایک خاتون ہے, ہماری فرینڈ ہیں, کولیگ ہیں, طاہرہ, انہوں نے ایک بہت بڑا شیلٹر بنایا ہے جہاں فری آف کاسٹ ہر قسم کے جانور کو وہ اپنے پاس رکھ رہی ہیں اور صرف کہتی ہیں کہ جی میرے تک پہنچا دیں. ویسے ان کی ٹیمز خود بھی جا کے سڑک سے جانوروں کو اٹھا لیتی ہیں, کتوں کو, بلیوں کو, اس کو, گدوں کو. تو اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی دل میں رحم رکھتا ہے ان جانوروں کے لیے, وہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جی یہ سینٹرز ہیں جہاں پہ فری آف کاسٹ وہ علاج کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ ان کو اطلاع کم از کم دے دیں, نمبرز ہونے چاہیے. وہ ہم کوشش کریں گے کہ اور زیادہ کامن ہو جائیں تاکہ کم از کم ہمارے یہ جو سڑک کے جانور ہیں ان کو کوئی سہولت مل سکے. بالکل. اور اسلام میں واضح طور پہ 1400 سال پہلے جانور کے رائٹس کے بارے میں بتا دیا گیا. ہم تو ابھی رائٹس کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے ہاں کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. بینگ اے مسلم ان کے بھی رائٹس ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتایا کہ کوئی بھی جانور ہے اس کی سقط سے زیادہ اس پہ بوجھ مت لا دو اور اس کے کھانے کا خاص خیال رکھو, کیونکہ اسی طرح کی ایک اونٹ تھی جس کا پیٹ اور کمر ایک ہو چکی تھی اور اس پہ اس کا جو مالک ہے وہ زیادہ وزن بھی لاد رہا تھا, اس کی خوراک کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تھا. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے. تو ہمیں تو رائٹس بہت پہلے بتا دی گئی, خواتین کے بھی, بچوں کے بھی, مزدور کے بھی, نہ صرف ان لوگوں کے جو بے زبان جانور ہیں ان کے بھی رائٹس بتا دیے گئے. تو پھر ہم کس طرح سے ان چیزوں کو اگنور کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے. عائزہ, تھوڑا کیونکہ آپ کے سامنے ڈفرینٹ کیسز بھی آتے ہوں گے, یقیناً آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے, تو کبھی ایسے کیسز آپ کے سامنے آئے, آپ نے دیکھے ہوں ارد گرد کہ جو لوگ شوق سے پہلے پیٹ کو رکھ لیتے ہیں گھروں میں اور بعد میں بڑا ہی برا حال کر کے پھر ان کو یا تو گھروں سے گھر کر دیتے ہیں یا باہر کہیں پھینک دیتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں. آپ نے بہت اچھا یہ اس پہ ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹوائز سے ہیں, کھلونے ہیں, بچے کو پسند آیا ہے تو آپ ایک کٹن لے آئے ہیں, بچے نے کچھ دن کھیلا ہے, اب وہ تنگ آ رہے ہیں اس سے, تو وہ اٹھا کے کوشش کریں گے کہ کسی اور جگہ اس کو دے دیں. جب آپ ایک پیٹ رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کمٹمنٹ ہے فار لائف. جو پیٹ آپ کے گھر آتا ہے نا وہ آپ کو اپنی فیملی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں, ایموشنلی آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, اگر آپ ان کو کسی کو دے دیتے ہیں تو دے گو انٹو ڈپریشن. تو آپ اگر اول تو آپ ضرور پیٹس رکھیں, کیونکہ بچوں کے لیے بچپن سے جب آپ ایک دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیار کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے, کھانے پینے کا, تو بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے. اور اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی ٹریٹمنٹ کرانی ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ ایک کھلونا ہے بے جان سا کہ آپ کا جب دل کیا اسے کھیلا, جب دل کیا اگنور کر دیا. نہیں, پھر اس کو آپ جس طرح کیئر کرتے ہیں بچے کی, پھر اس کی ایک بچے کی طرح کیئر ہوتی ہے. تو اف یو کین ٹیک دیٹ ریسپانسبلٹی, گو اہیڈ, بہت اچھی بات ہے. نہیں تو آپ ٹوائز بچوں کو لے دیں, آپ زندہ کھلونا ان کو نہ لے کے دیں جس کو وہ پھر کل کو آپ کہیں کہ اب پھینکنا کدھر ہے. کیونکہ جو گھر میں
تھوڑے دن بھی رہ لے گا نا, پھر وہ باہر اپنا ہنٹ شنٹ نہیں کر سکتا, پھر وہ بھوکا مر جائے گا اگر آپ اس کو گھر سے باہر نکالتے ہیں. بالکل ایسے ہے, اور وہ اتنے آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جنہوں نے پیٹس رکھے ہوتے ہیں نا, اگر وہ کام سے کہیں جائیں واپس آئے, ان کے ساتھ جو ان کا ملنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ان کو ویلکم کرنے کا اور ان سے محبت کا اظہار کرنے کا, یہ لوگ ایموشنلی, یہ جو بے زبان جانور ہوتے ہیں بڑے اٹیچ ہونے والے ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, بڑی جلدی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. عائزہ, تھوڑی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں, ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں, بینگ اے مسلم, بینگ اے شہری, آزاد شہری, پاکستانی ہونے کے ناطے بھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح آپ نے شروع میں کچھ کیسز کا حوالہ دیا نا, یہ بڑے انفارچونیٹ واقعات ہیں کہ کسی کو کوئی کتے نے تنگ کیا ہے تو اب وہ گولی اس کو مار دے گا, یا بلی تنگ کر رہی ہے تو اس کو کہا کہ میں بڑا ایگزام. تو اس پہ قانون کو بڑا سختی سے ایکشن لینا چاہیے. ہمیں اس قسم کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی کروئلٹی ہوتی ہے تو ہمارے یہ جو کمشنرز ہیں یا ہماری پولیس سٹیشنز ہیں وہ اس کو مذاق نہ سمجھیں کہ اچھا آپ کسی جانور کی کمپلینٹ لے کر آ گئے ہیں, اس کو سیریسلی رجسٹر کریں, کیونکہ جو بھی وائلنس کے یا کروئلٹی کے واقعات ہوتے ہیں نا, وہ ہماری ایک ذمہ داری ہے ایک مہذب معاشرے کی کہ ہم اس کو ٹالریٹ نہ کریں. اگر آپ سمجھیں گے کہ اچھا جانور کے ساتھ کیا ہے تو کوئی نہیں, کل کو وہ انسان جانور تک نہیں رکے گا, وہ جہاں پہ بھی کسی کو اپنے سے ویکر بندے کو دیکھے گا تو وہ وائلنس کرے گا, اس کے ایک سائیکالوجی میں وہ چیز چلی جاتی ہے. تو ہم نے جب آپ نے وہ کیٹ والا واقعہ کیا ہے, ہم نے اس وقت پوری مشینری کو ہلا دیا تھا. حمزہ شفقات جو ڈی سی اسلام آباد ہیں, پرسنلی انہوں نے نوٹس لیا اور وہ سارا اس چیز کو انہوں نے فوراً اس بندے کو بھی لے کے گئے. وہ کچھ فزل آؤٹ ہو گیا معاملہ, کچھ اس نے کلیم کیا کہ نہیں غلطی سے کچھ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی ایویڈنس تو نہیں تھا, لیکن اگر کسی کے خلاف ثبوت ہو تو ہی شوڈ بی پنشڈ, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان ایک مہذب معاشرہ ہے اور یہاں پہ اس قسم کی چیزیں کوئی ٹالریٹ نہیں ہو سکتی جو کروئلٹی کے واقعات. بالکل ایسے, لیکن یہ وہ کیسز ہیں جو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, جو سامنے آ جاتے ہیں. بہت سے ایسے کیسز ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے, جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, نہ سوسائٹی میں پتہ چل رہا ہوتا ہے, نہ ہی جو ادارے ہیں نہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے. عائزہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو پالیسی بن گئی ہے, انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ ہو جائے گی, اس کا عمل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ پریکٹیکل ہوتے ہوئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں کس حد تک چیزیں بہتر ہوں گی ایک سال کے اندر اندر؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے بہت امید ہے, اس لیے کہ دیکھیں یہ کام اصل میں پچھلے سال سے سٹارٹ ہو گیا ہے. جب یہ پالیسی تو اب سائن ہوئی نا, وہ بیوروکریٹک ہرڈلز آپ سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے سائننگ ذرا لیٹ ہو گئی, لیکن لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے سارے اپنے سینٹرز آئیڈینٹیفائی کر دیے ہوئے ہیں ان 9 ڈویژنز پنجاب کی. اس میں بہت سارے ویٹس کو لا کے ٹریننگ دے دی ہوئی ہے. پھر MCL کا کام ہے کہ کتے پکڑنے ہیں اور لائف سٹاک کے سینٹرز میں لے کر آنے ہیں. تو MCL کو اب اپنا کام کرنا پڑے گا. لائف سٹاک کے تو سینٹرز موجود ہیں, بالکل. MCL کتے پکڑیں گے, اور پالیسی میں یہ ہے کہ جہاں سے آپ کتا پکڑیں گے جب اس کو فکس کر دیا جائے گا, ویکسینیٹ اور نیوٹر کر دیا جائے گا, تو پھر انہی علاقوں میں واپس چھوڑا جائے گا. تو اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے کہ گورنمنٹ خالی یہ کام نہیں کر سکتی, جو ہماری سوسائٹی ہے اس نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے. بالکل. جب وہ کہتے ہیں جی کتوں کا بڑا مسئلہ ہے, تو جی ہم کتوں کا مسئلہ حل کریں گے ان اے کمپیشنیٹ وے. اور اگر آپ لوگ صرف اگر انفارم کرتے ہیں MCL کو کہ جی ہمارے یہاں کتے ہیں, وہ وہاں سے لے جائیں گے, لیکن جب وہ ٹھیک ہو کر آ جائیں گے اور وہ پھر اگریسو بھی نہیں ہوتے, جب ان کے آپریشنز ہو گئے ہوتے ہیں, تو پھر لیٹ دیم اسٹے ان یور سوسائٹی. پھر آپ اتنا پریشان نہ ہوں کہ کتا نظر آ گیا تو ہم بڑا پریشان ہیں. کھانا شانا ڈال دیں. کتا دنیا کا سب سے وفادار جانور ہے. اگر آپ اپنے ہاتھ سے بچا ہوا تھوڑا سا کھانا بھی دے دیتے ہیں تو ہی نیور ہارم یو. اجر بھی مل رہا ہے آپ کو. بالکل. تو اللہ نے کہا ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ, یہ نہیں کہا بھوکے انسان کو کھانا کھلاؤ. یہ جانور بیچارے بھوکے ہوتے ہیں, اپنا کھانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو وہ بھی نہیں کھانے دیتے. بالکل. یا کوئی ماں ہے اس نے بچے دیے ہوئے, اب وہ پروٹیکٹیو ہو رہی ہے اپنے بچوں کے لیے, لوگ کہیں گے جی اس کو فوراً مار دو کیونکہ ہمیں بڑا ڈر ہے, بڑا یہ ہماری طرف بھونکتی ہے. بالکل. تو تھوڑی سی ہم میں کمپیشن ہونا چاہیے. ہمارا مذہب تو وہ سکھاتا ہے جس طرح آپ نے مینشن کیا ہے. اور حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے بھوکا کتا بھی مر جاتا ہے تو میں ذمہ دار ہوں, اس کا حساب دوں گا. تو ہمارے گورنمنٹ تو کر رہی ہے, لیکن سوسائٹی نے سپورٹ کرنا ہے اس چیز کو. اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں, جس طرح ٹرکی کا یہ ماڈل ہے اصل میں, تو وہاں پہ سڑکوں پہ بڑے بڑے کتے پھر رہے ہوتے ہیں, لوگ بادر ہی نہیں کرتے, پیار کرتے ہیں, تھوڑا سا کھانا دے دیتے ہیں.
اگر آپ کتوں کے ساتھ اگریسو بیہیویئر نہیں کریں گے تو کتے بھی آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے. بالکل ایسے. اور عائزہ میں نے ایک دو اور ویڈیوز دیکھی کیونکہ چونکہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں خود دل دہلا دینے والی اکثر ویڈیوز ہوتی ہیں کہ بچے چھوٹی سی ڈاگ کے پاؤں کو پکڑ کے گھما رہے ہیں زور زور سے اور پھینک رہے ہیں. مطلب آئی ڈونٹ نو, اور پھر اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. ہمارے بہت سے ایکٹر ایکٹریسز اس میں بڑا انوالو ہے, انفارمیشن اویئرنیس پھیلا رہے ہوتی ہے. اشنا شاہ صاحبہ انہوں نے کیونکہ ڈاگس رکھے ہوئے ہیں اور میں ان کو انسٹاگرام چیک کری تھی, وہ باقاعدہ طور پہ رو رہی تھی کہ خدارا کیا کر رہے ہو آپ لوگ, ہمارے اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. آپ بھی ذکر کری تھی ایک ایکٹر کا جو کہ باقاعدہ طور پہ جو ڈاگ کو شاید فیڈ کر رہے تھے, آپ بہتر بتا سکتی ہیں. جی بالکل جی ایسے ہی ہے. دیکھیں ہمیں اپنی سوسائٹی کو یا اپنی نیکسٹ جنریشن کو اگر زیادہ مہذب بنانا ہے نا تو ہم نے بائی ایگزامپل ان کو دکھانا ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے کیسے بیہیو کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ کسی بیچ نے دیے ہوئے ہیں, پپیز دیے ہوئے ہیں, وہ کہے ہائے کتنے پیارے, میں اٹھا کے لے جاتا ہوں اس کا بچہ, وہ ریئیکٹ کرے گی. آپ نے بچوں کو سکھانا ہے کہ دیکھیں ابھی اس وقت اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا, وہ اپنے بچوں کو فیڈ کر رہی ہے, کتنی پیاری, آپ کھانا شانا دے دیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ اس کو تکلیف نہ دیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو ابھی سے یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے تو وہ وہی بات جس طرح میں نے کہا کہ پھر وہ معاشرہ بڑا ایک تنگ نظر سا, اور وہ اپنے علاوہ کسی اور کو ٹالریٹ کرنا مطلب وہ برداشت نہیں کریں گے بچے بھی. تو ہمارے بہت اچھے مطلب یہی جس طرح آپ بات کر رہی ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اشنا کی یا ٹیپو کی, یا جس طرح یہ سارے ادارے بھی کام کر رہے ہیں, ACF ہے, کہ آپ اپنے معاشرے کو سویلائز سوسائٹی کی طرح پیار محبت اور کمپیشن کا ایک سبق دیں. کتوں کو بالکل سیف کریں, کتوں کو بالکل ڈیزیز فری کریں, لیکن یہ طریقہ وہ اختیار کریں جو کہ سائنٹیفک طریقہ ہے, جو کہ مہذب ملکوں میں مطلب ہو سکتا ہے. تو کراچی میں, سندھ میں بہت ضرورت ہے کہ یہ کام ختم کیا جائے. صحیح, یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ویسے بھی جب آپ اس طرح سے مس بہیو یا جانوروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے, اور جو دل آپ کا سخت ہو جاتا ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک مسلمان کا دل اتنا سخت ہو سکتا ہے کسی کے لیے. تو آپ کی ساری چیزیں ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے ایک دوسری چیزوں کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیسی پرسنالٹی بن رہے ہیں, آپ کے اندر کیا کیا, باقی آپ انسان بھی ہیں یا نہیں, یہ سوالیہ نشان آ جاتا ہے اس وقت جب آپ ایسی جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی تربیت پہ سوال آ جاتی ہے. تو کائنڈلی جب ایسی چیزیں دیکھیں, عائزہ صاحبہ نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر آپ ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, کھانا نہیں دے سکتے, تو ایٹ لیسٹ ان کو نقصان بھی نہ پہنچائیے. عائزہ آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی, ماشاءاللہ سے اتنا زبردست کام کر رہی ہیں, کس طرح سے اینیمل رائٹس کی طرف آئیں, کس طرح سے اتنا رحم دل آپ کا ہے, کس طرح سے کتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں, اور ماشاءاللہ سے ایک گروپ کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں. میں تھوڑا آپ کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی. میری انسپریشن جو ہے نا بیسیکلی میرا بیٹا ہے, کیونکہ وہ اسی طرح تھا کہ کسی بلی کو دیکھا ہے زخمی ہے یا کوئی پرندہ زخمی ہے تو وہ اٹھا کے بہت کیئر سا کر رہا ہوتا تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو پھر ہم نے پیٹس رکھے. پیٹس کا آپ کو جیسا میں نے بتایا کہ وہ تو ایک بچے کی طرح ہو جاتے ہیں, ان کو کھلانا ہے, پلانا ہے, گرومنگ, ان کا سارا میڈیسن کا خیال رکھنا ہے. پہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ بیچارے بھی اتنے پیارے سے ہیں, بلیاں ہیں یا کتے ہیں, ان کا کوئی خیال کرنے والا ہی نہیں ہے. وہ کوڑے سے کھانا کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے تو لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں کہ کوڑے میں بھی نہ جاؤ کھانا کھانے, یعنی بھوکے مر جائیں لیکن ہمیں نظر نہ آئے. بالکل. تو یہ چیز بڑا ایک تکلیف دیتی تھی. پھر یہ جب ہماری نئی گورنمنٹ آئی ہے تو میری کوشش تھی کہ خان صاحب نے جس طرح بڑا ایک کہا کہ ہم ایک ریاست مدینہ کا ماڈل بنائیں گے, اور اس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بھی حقوق ہوں گے. تو آئی تھاٹ کہ ہم بجائے انتظار کرنے کے کہ کوئی ہمیں ریاست مدینہ بنا دے, ہم جو اپنی ایک تھوڑی سی کوشش ہے اس چیز کو اس چیز میں ڈالیں اور دیکھیں کہ کوئی ہم اپنا معاشرہ بہتر کر سکیں. تو بس ایک اسٹرگل شروع کی, اور الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ نہ صرف یہ کتوں کے متعلق جو کچھ قوانین بن رہے ہیں, بلکہ ہم نے جو اینیمل ویلفیئر کے لیے اوور آل ایک بل بنایا ہے جو کہ اللہ کرے اپروو ہو جائے. دیٹ وڈ بی اے لینڈ مارک, ہسٹورک ایک چیز ہوگی کہ پاکستان میں ہر طرح کے جانور کو تحفظ ملے. اور ہمارے جو عطر من اللہ صاحب ہیں جسٹس, انہوں نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ جانور جو ہیں دے آر نان ہیومن سٹیزنز آف پاکستان. تو یہ مینٹیلٹی چینج ہو رہی ہے, یہ ہم انسانوں کے لیے بینیفیشل ہوگا کہ ہم اگر اپنے سے کمزور طبقے کو, اپنے سے جو ویکر طبقہ ہے جانوروں کا, ان کو پیار محبت یا ان کی کیئر کرتے ہیں, ہماری اپنی انسانیت جو ہے وہ سٹرونگ ہوگی, ہمارا اپنا جو ایک پرسنالٹی ہے وہ بہتر ہوگی. تو یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے, مطلب
اوور آل پورے ایکو سسٹم میں ہم نے ایگزسٹ کرنا ہے اللہ کی بنائی ہوئی باقی مخلوق کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عائزہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بیسٹ وشز آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے. جتنا اچھا آپ لوگ کام کر رہے ہیں, مزید اس سے بھی زیادہ اچھا کرے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت بھی دے, اور ہم تمام لوگ بھی آپ کے ساتھ مل کے اس کام میں آگے آئیں, اور یہ جو آپ کا ایک ویژن ہے, مشن ہے, اس کو ہم لوگ بھی آگے لے کے چلے. بہت شکریہ عائزہ آپ کا. ناظرین, یہاں وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ.